बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अजीज़ व क़ारिब और दोस्त अहबाब के साथ बखैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होती है। शुक्रिया। आज का मौजू तो मेरा कुछ और था, लेकिन यके बाद दीगरे कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई कि मुझे एक दफ़ा फिर फराह गोगी के मौजू पर बात करना पड़ी। और फराह गोगी के साथ साथ बुशरा बीबी और इमरान खान नियाज़ी साहब भी, उनके बारे में भी काफ़ी बातचीत होगी, क्योंकि फराह गोगी की वजह से इमरान खान नियाज़ी और बुशरा बीबी बोथ आर देम आर इन हॉट वाटर्स। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो वो उसका ज़ाती फेल है, उसमें किसी और को इम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। इस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। बात यह है कि फराह बीबी के हवाले से एक नई जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है कि वो यहाँ से तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गई थी, लेकिन अपनी शनाख्त छुपाने के लिए और अपने आप को पाकिस्तानी हुकाम और इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ हैं उनसे उनको बेखबर रखने के लिए उन्होंने एक पासपोर्ट ख़रीदा, जो कि एक बहुत ही गैर मारूफ किस्म का मुल्क है विनुआटो। उसका पासपोर्ट उन्होंने $1,30,000 में ख़रीदा, और ये $1,30,000 भी उन्होंने अपनी जेब से अदा नहीं किए थे, या हो सकता है अपनी जेब से अदा किए हों। लेकिन वो पासपोर्ट एक्वायर करने के लिए, वो पासपोर्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के एक बिजनेस टाइकॉन ने किसी और बिजनेसमैन को $1,30,000 की पेमेंट की, और उसके बदले में फराह गोगी साहिबा को वो विनुआटो का पासपोर्ट मिला। अब जब ये बात आती है कि पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन, तो चाहे वो सोशल मीडिया हो या चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, वो इस टाइकॉन का नाम बताते हुए पता नहीं क्यों घबराते हैं। मुझे तो उससे कोई डर नहीं है, ना कोई खौफ है, कोई मैं गलत बात नहीं कर रहा। तो वो बिजनेस टाइकॉन है मलिक रियाद। हर एक को पता है जब बिजनेस टाइकॉन की बात आती है तो वो किसका नाम आता है। माजरत चाहता हूँ, तबीयत कुछ नासाज है काफ़ी दिनों से, लेकिन फिर भी मैं करता रहता हूँ। तो खांसी आ जाती है तो आप लोगों को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, जैसे आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये पासपोर्ट क्यों ख़रीदा गया। पासपोर्ट तो किसी और जगह का भी लिया जा सकता था। तो उसके बारे में यह है कि विनुआटो एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, जिसकी टोटल आबादी 3 लाख के करीब है, और ये ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आगे है समंदर में। इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि एक तो ये है कि ये छोटा सा मुल्क है, और दूसरा ये टैक्स फ्री कंट्री है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दुनिया में एक जन्नत है। दुनिया भर के वो लोग इस पासपोर्ट को ख़रीदते हैं, और ये पासपोर्ट जो है ना वो बेचा जाता है। ये उनका एक ज़रिया आमदनी है, उस मुल्क का इनकम का एक ज़रिया है कि वो अपना पासपोर्ट जो है वो बेचते हैं $1,30,000 $1,25,000 के एवज़। वो नेशनलिटी देते हैं और उनको इमीडिएट पासपोर्ट मुहैया कर दिया जाता है। इस पासपोर्ट के लिए आमतौर पर कौन से लोग जो है ना वो उनको ये पासपोर्ट पसंद है और वो लेते हैं। दुनिया भर के भागे हुए लोग, जिनके पीछे उनके ममालिक की या किसी भी मुल्क की एजेंसीज हों, फजेटिव हों जिनको आप मफरूर कहते हैं, क्रिमिनल हों, और उसके बाद जो ऐसे बिजनेसमैन कि जो किसी स्कैम में या किसी कार्टेल का हिस्सा रहे हों और वो अपनी ब्लैक मनी, काला धन जिसको बोलते हैं, वो छुपाना चाहते हों। और दूसरा ये कि उनको ये मेन लैंड जो हैं जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर उनको अपनी गिरफ्तारी का या उनको नुकसान का ख़तरा हो तो ये वहाँ पर जाते हैं। और क्योंकि एक तो ये है कि ये मुल्क जो है ना किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, किसी किस्म का इनके ऊपर टैक्स नहीं है, तो इनके जो पैसे होते हैं वो महफूज होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मुल्क बहुत गरीब मुल्क है, इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनके पास इन्वेस्टिगेशन करने के वो तरीक़ेकार राइज नहीं है जो दूसरे मॉडर्न कंट्रीज़ में होता है। तो लिहाजा जो भी वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर रच बस जाता है, वहाँ पर रह जाता है, और उसको किसी किस्म की कोई तकलीफ या उसका पीछा नहीं किया जाता। और इन पासपोर्ट को ख़रीदने में अमेरिकन फुजिटिव, इटालियन, साउथ अफ्रीका के ब्रदर्स जो है उनका नाम बहुत मशहूर है, आप लोग जानते भी होंगे कि ये लोग क्रिप्टो करेंसी जो है उसके हवाले में मफरूर हुए हैं।
اور آسٹریلین کچھ فوجیٹیو ہیں وہ بھی ہیں، اور پاکستان میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ شاید کوئی اور بھی ہے، لیکن اس وقت جو ہے فرح گوگی صاحبہ کا نام ہے کہ پاکستان سے انہوں نے وہاں پر مائیگریٹ کیا ہے اور یہ پاسپورٹ خریدا ہے اور اب وہ وہاں پر ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ فرح گوگی کے جو ان کے اوپر مزید نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں، نئے نئے الزامات لگائے جا رہے ہیں، نئے نئے ثبوت آ رہے ہیں، اور اس میں امپلیکیٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو۔ مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت یہ کوئی پردے کے پیچھے تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اگر زمینیں خریدیں، انہوں نے اگر فراڈ کی، انہوں نے اگر رشوت لی، انہوں نے اگر لوگوں کو پوسٹنگ کے بدلے میں 3 کروڑ روپیہ لیا، تو یہ لوگ اپنی ول اور ولنگ سے دے رہے تھے نا، اپنی منشا سے دے رہے تھے، اپنی مرضی سے دے رہے تھے۔ کسی نے ان کے کاندھے پر جو نا وہ ان کے کمپنی پر کوئی بندوق تو نہیں رکھی تھی، ان کی شہرت پر کسی نے چاقو تو نہیں رکھا تھا کہ اگر آپ نے نہ دیا تو ہم آپ کو جو ہے نا مار دیں گے اور ورنہ آپ پیسے دو اور آپ کی پوسٹنگ کر دیں گے۔ یہ پیسے اگر دیے گئے ہیں تو کسی نہ کسی کام کے عوض بطور رشوت دیے گئے ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے کام کروائے ہیں۔ تو جب کام کروائے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ آپ ان کی بھی انویسٹیگیشن کرو جنہوں نے پیسے دے کے یہاں پر جو ہے ناجائز طریقے سے اپنی پوسٹنگ کریں، اور پھر وہ اگر انہوں نے 3 کروڑ روپیہ دیا تو اس 3 کروڑ کو انہوں نے 20 کروڑ میں کنورٹ کیا اس پوسٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو ان کے خلاف بھی تو کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے معاملے میں ہمارا قانون، ہماری ایجنسی، ہماری حکومت خاموش ہے۔ نشانہ کون ہے؟ وہ جس نے پیسے لیے ہیں اور ان کے کام کروائے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نشانہ کون بن رہا ہے؟ بشریٰ بی بی اور عمران خان۔ عمران خان کا میں شدید ناقد ہوں۔ آپ لوگ اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو میرے خیال میں تقریباً میری 100 سے زیادہ ویڈیوز صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں، اور میں کہیں بھی میں نے عمران خان کے فیور نہیں کیا، بلکہ بہت ہی بے رحمی کے ساتھ ان کا ہمیشہ جو ہے ان کے اوپر تنقید کی ہے۔ لیکن اب یہ جو حالات ہو رہے ہیں اس میں مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب عمران خان کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان میں ہی ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں جب تک آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ کرسی سے اترتے ہیں تو اس کے بعد ہزاروں جو ہے گندگی کے ڈھیر آپ کے اوپر اچھالے جاتے ہیں، ہزاروں قسم کی کہانیاں آپ کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہیں، اور ہزاروں کرائم جو ہیں وہ آپ کے سر پر ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایسا صرف کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں صرف اور صرف پاکستان میں ہوتا ہے، اور کہیں ہم نے ایسا نہیں دیکھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ایک یا 2 دن پہلے نئی کہانی سامنے آئی ہے، ایک نیا انٹرویو آیا ہے، دیٹ واز عطا محمد مانی کا، جو سابق رکن اسمبلی بھی رہے ہیں، کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پاکستان مسلم لیگ میں بھی غالباً رہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی میں بھی رہے۔ یہ جو بشریٰ بی بی ہیں یہ ان کی بہو تھیں، یعنی کہ خاور منیکا صاحب کے وہ والد ہیں عطا محمد مانی کا۔ تو اب ان کا ایک غلیظ سا انٹرویو آیا ہے کہ اپنی بہو کے بارے میں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں کہ یہ جو ہے، میں تو حیران رہ گیا کہ بچپن میں تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی تھی، اور بچپن میں آ کے یہ جادوگرنی بن گئی، اور آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو ایکسپلین کہ انہوں نے کیا کچھ کہا۔ آپ میڈیا پر جا کے ان کا انٹرویو دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ اپنی اخلاقی اقدار بھول گئے ہیں؟ ہم لوگ اپنی خاندانی اقدار بھول گئے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی معزز کہتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں۔ کیا مہذب معاشرے میں اور مہذب خاندانوں میں یہی کچھ ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے؟ اس کے بعد جو سب سے زیادہ قابل مذمت انٹرویو آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، یہ اطلاعات ہے، وہ ہے بشریٰ بی بی کے سابق خاوند خاور منیکا صاحب کے، جو کافی عرصے سے گرفتار ہے، حراست میں ہے۔ انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں بشریٰ بی بی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں، تو وہ انکشافات اگر حرف و حرف میں جہاں پر دہرانا شروع کر دوں تو میرے خیال میں کوئی بھی شریف آدمی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اگر خواتین ہیں تو وہ تو اپنے کان ہی بند کر لیں گے، میرے خیال میں آئی پوڈز کانوں میں ڈال لیں گے اور میرا چہرہ دیکھتے رہیں گے کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں۔ لیکن مختصراً میں اس کا جو ہے آپ کو ایک خلاصہ بتا رہا ہوں، حرف تو حرف تو میں نہیں بتا رہا، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ انٹرویو یا تو آج آ چکا ہوگا یا ابھی آنے والا ہے، تو ایک آدھ دن میں وہ بھی آ جائے گا، تو آپ کو خود ہی سب کچھ سننے کو مل جائے گا۔ خاور منیکا صاحب نے گرفتاری کے بعد جو انکشافات کیے، انہوں نے خاص طور پر اپنی بیوی کے خلاف، سابقہ بیوی بشریٰ بی بی کے خلاف بہت ہی گرے ہوئے انکشافات کیے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ خاور منیکا صاحب وہی اس کے سابقہ شوہر ہیں جب انہوں نے ان کو طلاق دی تھی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا وہ سلسلہ چل رہا تھا، اس وقت خاور منیکا صاحب نے اپنے میڈیا پر کہا تھا کہ اس سے زیادہ پاکیزہ اور پاک دامن عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، دنیا میں نہیں دیکھی۔ تو ہم نے یہ سوال بھی اس وقت ہمارے ذہن میں آیا تھا، لیکن ہمارا کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا، کہ اگر وہ اتنی پاک دامن بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، تو پھر آپ نے ان کو طلاق کیوں دی ہے؟
اور غالباً کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کیے بھی تھے ان کے اس فکرے کے اوپر. تو وہ اب وہی پاک دامن اور وہ پاکیزہ خاتون جو ہیں ان کے اوپر انہوں نے گندگی کا اتنا بڑا ڈھیر اچھال دیا ہے، اتنا بڑا ڈھیر ڈال دیا ہے کہ الامان اور حفیظ ہماری جو کان ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیسے اس چیزوں کو برداشت کر رہے جو انہوں نے اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں کہا ہے. انہوں نے انکشافات کرتے ہوئے ایک انکشاف یہ کیا ہے کہ بشرا بیوی نے عمران خان کے ساتھ غیر شرعی نکاح کیا، اور جس دن انہوں نے بشرا بیوی کو طلاق دی تھی اس کے دوسرے دن ہی بشرا بیوی نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا. یہ ایک نیا انکشاف ہے، کیونکہ اسی دن نکاح کے طلاق کے فوراً بعد ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے فوراً نکاح کر لیا تھا. یہ اب ان کے سابقہ شوہر جو ہے، جو جب عمران خان اور بشرا بیوی عمرے پر گئے تھے تو اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے، اور بائیں طرف غالباً بشرا بیوی تھی عمران خان کے، اور دائیں طرف خاور ملکہ صاحب تھے. یعنی کہ بشرا بیوی اپنے سابقہ اور اپنے موجودہ شوہر کو لے کر چل رہی تھی، اور ان کے بیچ میں وہ خاتون چل رہی تھی. تو اس وقت تک وہ خاتون پاکیزہ تھیں، لیکن جو ہی حراست میں گئے تو وہ پاکیزہ خاتون جو ہے وہ ناپاکیزہ ہو گئی، وہ ناپاک ہو گئی. پتہ نہیں لوگ کیسے اپنے خیالات بدل جاتے ہیں، اور لوگ کیسے اس طرح کی غلیظ باتیں کر لیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب عمران خان بشرا بیوی کو ملنے کے لیے آتے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک وہ ان کے نکاح میں تھے، وہ ان کے منقوہ تھی، انہوں نے اس کو طلاق نہیں دی تھی، عمران خان کی اس کے ساتھ شادی نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان بشرا بیوی کو ملنے کے لیے آتے تھے تو میں باہر بیٹھ جاتا تھا، مجھے زبردستی باہر بٹھا دیا جاتا تھا، مجھے اجازت نہیں ہوتی تھی کہ میں کمرے کے اندر دیکھوں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی روحانی سلسلوں کے متعلق وہ بات ہو رہی ہوتی تھی، مجھے یہ بتایا جاتا تھا، اور میں پوری رات باہر رہتا تھا، اور عمران خان پوری رات بشرا بیوی کے ساتھ کمرے میں گزارتے تھے. توبہ میں کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. تو آپ اس وقت اس کے شوہر تھے، آپ اس وقت اس کو کیسے اس طرح کی اجازت دے سکتے تھے؟ اگر آپ اتنے پاک صاف اور نیک اور پرہیزگار ہیں جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو پھر آپ کیسے اس چیز کو برداشت کر لیتے تھے کہ ایک آپ کی بیوی ایک نامحرم کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ پوری رات کمرے میں بند رہے، اور آپ کو اندر جھانکنے کی اجازت نہ ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے؟ تو خاور ملکہ صاحب آپ اپنے گریبان میں تو جھانکے. تو ان چیزوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب جو ہے نا ان لوگوں کو بشرا بیوی کی گرفتاری بھی بہت قریب ہے. صرف ان الزامات کی وجہ سے نہیں، بلکہ نیب جو ہے نا اب ان کو گرفتار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور بقول نیب کے ترجمان کے ان کو کچھ ایسے ٹھوس ثبوت ملے ہیں، ایسے ٹھوس شواہد ملے ہیں کہ جس میں بشرا بیوی کا کردار بہت ہی اہم ہے، اور ان کا پرائمری رول اس میں نظر آ رہا ہے مالی بے ضابطگیوں میں. اس لیے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک ان کو گرفتار کیا بھی جا چکا ہو. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صرف اس وقت ہی کیوں کی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اقتدار سے باہر ہوتے ہیں، جب وہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، تو اس کے اختیارات جب چھن جاتے ہیں تو اس کے بعد سارے جو ہے نا وہ ان کے اوپر جھپٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کہیں پر جنگل میں کسی جھونپڑی کے اندر محصور ہو، اور باہر بھیڑیے یا کتے، جنگلی کتے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ باہر نکلے گا تو ہم اس کو کھائیں گے. اور جب کسی مجبوری میں اس شخص کو باہر دھکیل دیا جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں، تو وہ بھیڑیا اور یہ کتے جو ہے اس کی لاش کو نوچ کر کھانے کے لیے اس کے اوپر جھپٹ پڑتے ہیں. سوری ٹو یوز دیز ورڈس، بٹ لیکن یہ کہ یہ حقیقت ہے. ہمارا ملک کس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ ہمیشہ الزامات اسی وقت ہی لگتے ہیں جب کوئی شخص اقتدار سے باہر چلا جاتا ہے. کوئی شخص جو ہے اپنے پاور کی کرسی کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ نیچے اتر کے چلا جاتا ہے، وہ ایک عام آدمی کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اس سے پہلے وہی لوگ جو ان کے اختیارات کے نیچے دبے ہوئے ان کی ہر جائز یا ناجائز خواہشات کا پورا کرنے میں ان کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے شریک کار ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں شاید 1 یا 2 دن پہ، کل کی بات ہے میرے خیال میں یا پرسوں کی، کہ ایک اور شخص ہے جو کیئر ٹیکر تھا بنی گالا کا، عمران خان کے ہاؤس کا کیئر ٹیکر، اس سے بھی ایک انٹرویو دیا، اور اس سے بھی بڑے غلیظ الزامات جو ہے نا بشرا بیوی پر لگائے ہیں. اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ بشرا بیوی پر ہے، عمران خان پر کم ہے، بشرا بیوی پر زیادہ ہے. کیونکہ اس شخص کے بقول بھی وہ بشرا بیوی کو جواب دے تھا، اور جو احکامات بشرا بیوی دیا کرتی تھی وہ ان کے اوپر عمل کرتا تھا. اس نے یہ تک کہا ہے کہ بشرا بیوی کو ملنے کے لیے کسی متوسط یا غریب آدمی کو اجازت نہیں ہوتی تھی. ان کو ملنے کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے امیر لوگ آتے تھے، اور ان کی عمارت کا اندازہ بھی ان کی گاڑیاں اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر کیا جاتا تھا، اور پھر فیصلہ کیا جاتا تھا کس شخص سے بشرا بیوی نے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا. اور اس کا نام انعام اللہ نیازی ہے. یہ جس شخص کی میں بات کروں جو کیئر ٹیکر تھا بنی گالا میں، تو وہ انعام اللہ نیازی کے بقول اس کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ انہوں نے
توشہ خانے کے جو تحائف آتے تھے اس کی کچھ تصویریں بنوائی تھیں اور وہ تصویریں اپنے پاس رکھی تھیں. بشا بی بی کو اس کا علم ہو گیا تو بشا بی بی نے اس کو نوکری سے نکال دیا اور آج تک وہ شخص خاموش رہا. اس کو کسی نے گرفتار نہیں کیا تھا. آج تک وہ شخص خاموش رہا اور کل وہ ایک دم آیا اور اس نے جناب ایک انٹرویو دے دیا سلیم صافی صاحب کے میرے خیال میں جس چینل میں انہوں نے سلیم صافی صاحب نے ٹی وی پر ان کا انٹرویو کیا ہے اور اس نے بھی بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے انکشافات کیے ہیں. اور یہ سب باتوں کو اگر کنکلوژن کیا جائے ان کو کنکلوڈ کیا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنا غلیظ ہو چکا ہے, اتنی ذلت اور غلاظت کی دلدل میں دھنس چکا ہے کہ اس کو اب صاف کرنا میرے خیال میں تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے. بہت ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے. ویسے تو ناممکن کا لفظ اس کے لیے صحیح ہے لیکن میں ناممکن کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, بہت مشکل لفظ استعمال کروں گا. اور یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے اور کہ اب جو ہے نا جیسے وہ ہوتا ہے کہ اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس طرح کوئی لانڈری ہوتی ہے اس میں کپڑے جائیں تو وہ دھل کے صاف ہو جائیں, یا جیسے گناہ گار حج پر جاتا ہے اور وہاں پر اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں, وہ پاک صاف ہو کر کلین اور وائٹ شیٹ کی طرح واپس آتا ہے. تو اب کوئی ایسا طریقہ ہو تو یہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ شاید صاف ستھرے ہو جائیں, ورنہ مجھے پتہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ اس کا اختتام اور اس کا انجام کہاں پر ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. یہ سوال بھی آپ کے لیے ہے کہ اس کا ہمارے معاشرے کا اختتام اور انجام کیا ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے اجازت دیجیے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.